अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, तुम्हारा पसंदीदा प्रोग्राम शुरू होता है, जिसे तुम अगर चाहो तो आज अपना फरमाइशी प्रोग्राम भी कह सकते हो। आप जी भाई, वो कैसे? वो ऐसे आगा कि आज हम अपने सुनने वालों की कई फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। एक तो हम वो वाक़या सुनवा रहे हैं जिसमें मेरी याददाश्त ख़राब हो गई थी और फिर सिद्धू भाई ने मेरी मदद की थी। दूसरे, हम बहुत से सुनने वालों की फरमाइश पर सोहेल राना का मशहूर नगमा शावा भाई शावा सुनवा रहे हैं। तीसरे, जो लोग मालूमाती बातें सुनवाने की फरमाइश करते हैं, उनके लिए आज हम ये बताएंगे कि हमारे कान कैसे काम करते हैं और ये दुनिया भर की आवाज़ें कैसे सुन लेते हैं। और फिर हमारे जिन सुनने वालों को मालूमाती सवालों का जवाब देने का शौक़ है, उनसे आज हम एक सवाल पूछेंगे और उन्हें दावत देंगे कि वो अपने जवाब लिखकर हमें भेजें। सबसे अच्छा जवाब लिखने वाले को हम इनाम देंगे। इसके अलावा तुम कुछ दिलचस्प खबरें भी सुनोगे। कराची से हमारे बुजुर्ग मोहम्मद अकबर साहब लिखते हैं, आपने 82 में याददाश्त के बारे में एक कहानी सुनवाई थी जिसमें किसी औरत का दुपट्टा कुएं में गिर जाता है। मैंने वो कहानी रिकॉर्ड कर ली थी और घर के सारे बच्चे अक्सर उस टेप को सुना करते थे। एक रोज़ मेरी ही गलती से उस टेप के ऊपर कुछ और रिकॉर्ड कर लिया और अब ये सारे बच्चे मुझसे खफा हैं। बराए करम वो कहानी दोबारा सुनवा दीजिए, इन बच्चों की तमन्ना पूरी हो जाएगी और मैं आपको दुआएं दूंगा। मोहम्मद अकबर साहब ने बच्चों के नाम लिखे हैं? हाँ, सुल्ताना बाजी लिखे हैं। उनके नाम हैं बासित महमूद, तबस्सुम, सरवत, हुमैरा, खावर महमूद, दरख्शां, जीशान अहमद, रखशंदा, सदफ अहमद और जिया अकबर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सच्ची बात तो ये है, सच तो ये है कि और भी सैकड़ों सुनने वालों ने वो कहानी दोबारा सुनने की फरमाइश की है। बस तो सुनो मेरी कमज़ोर याददाश्त की कहानी, जिसमें सिद्धू भाई अगर कहीं मेरी मदद ना करते तो न मालूम मैं कैसे ये कहानी सुना पाता। सुनो। लो भाई, आज शाहीन क्लब में मेरे साथ हैं सुल्ताना बाजी, परवीन बाजी, क्या नाम है आपका? आबिदी भाई, आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। आप अक्सर मेरा नाम भूल जाते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। क्या नाम है आपका? नहीं, बल्कि 2-3 दिन से ये हुआ है कि मैं अक्सर चीज़ों के नाम भूल जाता हूँ। मैं हकीम साहब के पास भी गया था, तो वो कहने लगे कि वो खाया करो तुम, वो कसमें? नहीं नहीं, वो हवा? नहीं, बादाम। अच्छा, बादाम। हाँ, तो कल मेरी पड़ोसन मेरे पास आई और कहने लगी कि ज़रा अपनी मछली पकड़ने की डोर और कांटा दे दो, क्योंकि कुएं में मेरा वो गिर गया है। वो शौहर? शौहर नहीं, वो घोड़ा? नहीं, दुपट्टा। अच्छा, दुपट्टा। जी हाँ। तो थोड़ी देर बाद मछली पकड़ने की डोर और कांटा वापस करने आई तो कहने लगी कि तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि कुएं से दुपट्टे के बजाय वो निकला है, वो हाथी? हाथी नहीं, वो ऊद बिलाव? नहीं नहीं, एक पुराना जूता निकला। अच्छा, जूता। हाँ, तो मैंने कहा कि कुएं का पानी तो गंदा हो गया होगा, तुम ऐसा करो कि कुएं में वो डालो, वो मिट्टी का तेल? नहीं नहीं, वो दही बड़े? नहीं, लाल दवा। अच्छा, लाल दवा। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि एक आदमी ने उस कुएं का पानी पी लिया, तो आदमी का वो खराब हो गया, वो दिमाग? दिमाग नहीं, वो रेडियो? नहीं, पेट। अच्छा, पेट। हाँ, तो उसने जाकर डॉक्टर को खबर की कि डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब हो गया इस कुएं का पानी पीने से। डॉक्टर ने फौरन ही उसे फ़ोन किया, उसे दिलीप कुमार को? नहीं 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 नहीं, उसे सदर सादात को? नहीं भाई, म्यूनिसिपैलिटी को। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी। हाँ, तो म्यूनिसिपैलिटी वाले आए और उसका थोड़ा सा नमूना ले लिया, उसका लट्ठे का? लट्ठे का नहीं, उसका रेवड़ियों का? नहीं नहीं, पानी का। अच्छा, पानी का। हाँ, तो अब जो पानी को ले जाकर लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया और उसे पानी को खुर्दबीन में देखा, तो देखा कि पानी में बड़े ख़तरनाक वो तैर रहे हैं, वो मगरमच्छ? मगरमच्छ नहीं, वो जहाज? नहीं भाई, जरासीम। अच्छा, जरासीम। हाँ, तो मतलब ये कि वो पानी जहरीला था। तो बस म्यूनिसिपैलिटी वालों ने कुएं के मुंह पर बड़ा सा लोहे का वो रख दिया, वो खंबा? खंबा नहीं, वो अंजन? नहीं भाई, बड़ा सा लोहे का ढक्कन रख दिया। तो कुआं बंद हुआ तो मोहल्ले वालों को बड़ी तकलीफ हुई। अब उन्हें बेचारों को पानी लेने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ दरिया नील? नहीं भाई, बहरे अरब? नहीं, म्यूनिसिपैलिटी के कुएं पे। वाकई आबिदी भाई, अपनी याददाश्त का कुछ इलाज कीजिए।
اگر میں ہر جملے میں آپ کی مدد نہ کرتا تو آپ یہ قصہ کیسے سناتے؟ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ سدھو بھائی. ہاں کوئی بات نہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ بس اب سدھو بھائی کو آ جانا چاہیے. یار بس سن کے اب انشاءاللہ آنے والے ہیں، گھبرائیے نہیں. انشاءاللہ. اچھا بھائی، اب ایک دو اچھی خبریں. بہار شریف نالندہ بہار میں ہمارے ایک چھوٹے سے دوست محمد کاشف انور نے رمضان کی 10 تاریخ کو اپنی سالگرہ منائی ہے، اور کمرولی دربھنگا میں عبداللہ ابن عمر نے کچھ روز ہوئے منع سے ہیں اپنی دوسری سالگرہ منائی ہے. ارے بس تو محمد کاشف انور اور عبداللہ ابن عمر کی سالگرہ کی خوشی میں اور بہت سارے سننے والوں کی خوشی فرمائش پر ہاں فرمائش پر سنیے شاوا بھائی شاوا. ہم سب آ گئے کل راہ میں آ گئے بادل، ٹپ ٹپ بہار پڑ گئی اپنی پکنک ہو گئی، بارش تیز ہو گئی آنکھ میں چولی ہو گئی، بادل زور سے کڑکے تڑ تڑ اولے برسے، ہم سب دوڑے بھاگے پیڑ کے نیچے آ گئے، شاوا بھائی شاوا شاوا بھائی شاوا شاوا بھائی شاوا شاوا بھائی شاوا. پانی برس رہا تھا موسم بدل رہا تھا، پاس سے بس گزری سب نے سیٹی بجائی، ہم سب پیچھے دوڑے بس کو دیکھتے رہ گئے، کچھ کے پاؤں پھسل گئے کچھ کے جوتے بہ گئے، ہم سب بھیگ چکے تھے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، شاوا بھائی شاوا شاوا بھائی شاوا شاوا بھائی شاوا شاوا بھائی شاوا. پھر تو سردی میں بھی آندہ بوچا، سارا میلہ پل میں ہو گیا ریلا، پیدل مارچ کر کے خیر سے گھر کو لوٹے، شاوا بھائی شاوا 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 شاوا بھائی شاوا. ہاں ہمیشہ گانے طبیعت کر دیے ہے نا. بہت اچھا گانا ہے. بہت اچھا بھائی، کوئی اس شک اتنے اچھے گانے کے بعد اب کچھ دلچسپ خبریں سنو. تمہیں یہ خبریں سریکھا سنا رہی ہیں. برطانیہ کی بڑی بڑی دکانوں میں چھوٹی موٹی چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان دکانوں سے ہر سال 2 ارب 70 کروڑ پاؤنڈ کا سامان چوری ہوتا ہے. اپنا گھاٹا پورا کرنے کے لیے دکانداروں نے ہر چیز کی قیمت 2% بڑھا دی ہے. برسٹل میں ایک ڈاکو نے ایک ہندوستانی ریسٹورنٹ لوٹ لیا. وہ 200 پاؤنڈ چھین کر ریسٹورنٹ سے باہر جا رہا تھا کہ ریسٹورنٹ کے مالک اندرجیت سنگھ نے کھولتا ہوا سالن اس کے اوپر پھینک دیا. پولیس کو ڈاکو کی تلاش ہے.
انگلستان میں 4 لڑکوں نے، جن میں سے ایک صرف 6 سال کا تھا، بالکل نئی کاروں سے بھرے ایک میدان میں جا کر وہ کاریں دوڑائیں اور خوب توڑ پھوڑ کر کے 25,000 پاؤنڈ کا نقصان کر دیا۔ 600 میں سے 78 کاریں ٹوٹ پھوٹ گئیں، مگر لڑکوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ 10 سال سے چھوٹے ہیں اور ان پر مقدمہ نہیں چل سکتا۔ سویڈن کے ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مائیں جن بچوں کو بائیں گود میں اٹھاتی ہیں وہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو پریشان نہیں کرتے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بائیں گود میں اٹھائے جانے والے بچے ماں کے دل کی دھڑکن سنتے رہتے ہیں اور خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ برطانیہ میں ریل گاڑی لوٹنے والا رونی بکس، جو جیل سے بھاگ کر برازیل چلا گیا تھا اور مشکل سے دن گزار رہا تھا، اب اس کے دن پھر گئے ہیں۔ رونی کا 9 سال کا بیٹا مائیکل بہت بڑا گانے والا بن گیا ہے۔ مائیکل کے ریکارڈ کی 10 لاکھ کاپیاں بکی ہیں اور اسے 1,40,000 پاؤنڈ ملے ہیں۔ اتنی ہی رقم اس کے باپ نے ٹرین سے چرائی تھی۔ انگلستان کے 10 اپاہج بچوں کو چھٹیاں گزارنے کے لیے امریکہ بھیجا گیا ہے۔ ان بچوں میں ننھی فوٹوگرافر این بھی شامل ہے۔ این، جو پہیوں والی کرسی کی مدد سے چلتی ہے، اپنا کیمرہ اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ کچھ روز ہوئے لندن میں این کی اتاری ہوئی تصویروں کی نمائش بھی ہوئی تھی۔ اس نے مسز تھیچر کو خط لکھا تھا کہ میں آپ کی تصویریں اتارنا چاہتی ہوں۔ اس پر مسز تھیچر نے ننھی این کو اپنے گھر بلایا تھا۔ 10 اپاہج بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے پورے ملک میں چندہ جمع کیا گیا تھا۔ برطانیہ کے ایک چڑیا گھر میں اکیلے رہنے والے ٹائیگر کے بچے کو اب ایک ساتھی اور دوست مل گیا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا چوہا ہے۔ یہ بنگال ٹائیگر، جس کا نام بیتھ ہے، ایک چڑیا گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ چڑیا گھر کے مالکوں نے بیتھ کو بوتل سے دودھ پلا کر پالا، لیکن بیتھ تنہائی محسوس کرتا تھا اور اسے کھیلنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ انہی دنوں ایک سفید چوہا چڑیا گھر میں آیا اور اس کی بیتھ سے دوستی ہو گئی۔ اب وہ دونوں دن بھر کھیلتے ہیں اور جب کبھی چوہا تھک جاتا ہے تو چھوٹے سے ٹائیگر کی پیٹھ پر سواری کرتا ہے۔ کچھ روز ہوئے 2 پالتو کچھوؤں کا جو جوڑا چوری ہو گیا تھا اور جن کے لیے 200 پاؤنڈ کا انعام رکھا گیا تھا، وہ دونوں کچھوے صحیح سلامت مل گئے ہیں۔ ان کچھوؤں کی مالکن مسز ڈکسن بہت پریشان تھی کہ ایک روز ایک آدمی ان کے دروازے پر آیا اور انہیں گتے کا ایک ڈبہ دیا جس میں دونوں کچھوے موجود تھے۔ اس آدمی نے بتایا کہ یہ کچھوے اس کی دوست نے کسی سے 5 پاؤنڈ میں خریدے تھے۔ اب مسز ڈکسن اپنے اعلان کے مطابق اسے 200 پاؤنڈ دیں گی۔ برطانیہ میں 103 برس کے سیم اور 99 برس کی اینی، جو اپنی شادی کے 82 سال پورے کر کے نیا ریکارڈ قائم کرنا چاہتے تھے، اپنے ارادے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ شادی کی 80ویں سالگرہ کے 3 دن بعد ہی بیچارہ سیم چل بسا۔ اچھا بھائی، یہ تو تھیں خبریں۔ اب کچھ معلوماتی باتیں۔ کاغذ قلم ہو تو تیار رکھو اور دلچسپ باتوں کے نوٹس لیتے جاؤ۔ فرض کرو کہ تم سڑک پار کر رہے ہو، تم نے دائیں اور بائیں دیکھ لیا، کوئی موٹر گاڑی نظر نہیں آئی، لیکن جو ہی تم نے سڑک پر قدم رکھا، کہیں کار کا ہارن بجا اور تم تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ تمہارے کانوں نے تمہیں بچا لیا۔ آنکھوں سے تو تم صرف سامنے دیکھ سکتے ہو، تمہارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر تمہارے کان رکھتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ جو آوازیں تم سنتے ہو وہ دراصل ہوا میں پیدا ہونے والی لہروں کی آواز ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ہلے تو اس سے ہوا میں ارتعاش یا وائبریشن ہوتا ہے اور ہوا کی لہروں کے ذریعے یہ ارتعاش تمہارے کانوں کے اندر پہنچتا ہے۔ مگر یہ جو ہمارے چہرے کی دونوں جانب 2 کان نکلے ہوئے ہیں، سننے کا کام یہ انجام نہیں دیتے۔ یہ تو صرف بیرونی کان ہیں۔ کان کے اندر بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ باہر کے کان ہوا کی لہروں کو سمیٹ کر اندر بھیج دیتے ہیں، جہاں ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے، اور پھر سر کے کافی اندر اندرونی کان ہوتے ہیں۔ آواز کو سننے کا کام یہی ہوتا ہے۔ بیرونی کان سے ایک نالی درمیانی کان تک جاتی ہے۔ اس نالی کے آخر میں ایک جھلی ہوتی ہے، جیسی جھلی ڈرم پر مڑھی ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے کان کی اس جھلی کو ایئر ڈرم کہتے ہیں۔ آواز کی لہروں سے اس جھلی میں ارتعاش یا وائبریشن ہوتا ہے۔ اندر اس جھلی سے جڑی 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جو آواز کی لہروں کو اونچا کر دیتی ہیں۔ اس جگہ آواز اونچی ہونا ضروری ہے کیونکہ اندرونی کان میں ہوا نہیں بھری ہوتی بلکہ پانی بھرا ہوتا ہے۔ اگر آواز اونچی نہ ہو تو اس پانی میں وہ اور دب جائے۔
3 چھوٹی ہڈیوں کی مدد سے آواز کی لہریں کان کے اس حصے میں پہنچتی ہیں جسے کن گھونگا کہتے ہیں اور انگریزی میں جو کوکلیا کہلاتا ہے۔ یہ کن گھونگا واقعی بالکل گھونگے جیسا ہوتا ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے۔ آواز کی لہروں سے 3 چھوٹی ہڈیوں میں جو ارتعاش ہوتا ہے وہ اب کن گھونگے کے اندر بھرے ہوئے پانی میں اور اس کی اندرونی دیواروں میں ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ ان اندر کی دیواروں میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو اس ارتعاش کو اعصابی اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہ اشارے اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ دماغ ان اشاروں کو آواز کی شکل میں محسوس کرتا ہے۔ جتنے زور کے یہ اشارے ہوتے ہیں دماغ کو اتنی ہی اونچی آواز سنائی دیتی ہے۔ تم آواز سن کر بآسانی بتا سکتے ہو کہ یہ آواز کتنی اونچی یا کتنی نیچی ہے۔ قدرت نے کن گھونگا اس طرح بنایا ہے کہ اونچی آواز اندرونی حصے میں جذب ہو کر کم ہو جاتی ہے تاکہ کان کو تکلیف نہ ہو، لیکن نیچی آواز اپنی قوت کھوئے بغیر اندر تک پہنچ جاتی ہے اور صاف سن لی جاتی ہے۔ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اندرونی کان کی دیواریں موٹی ہو جاتی ہیں اور زیادہ حساس نہیں رہتی۔ آج کل سننے کے آلے بھی استعمال ہونے لگے ہیں جن میں مائکروفون لگا ہوتا ہے۔ یہ مائکروفون چاہے کتنا ہی اچھا ہو، قدرتی مائکروفون کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے قدرت کی اس نعمت کی بہت اچھی طرح حفاظت کرو۔ ہاں بھائی، کان واقعی بڑی نعمت ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو ان لوگوں کی حالت دیکھو جو بیچارے کسی وجہ سے سننے کی قوت سے محروم ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، اب ہمارا معلوماتی سوال سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، پچھلے ہفتے عابدی بھائی نے تمہیں آنکھوں کے بارے میں بتایا تھا نا کہ کیسے کام کرتی ہیں اور کیسے دیکھتی ہیں۔ لیکن اب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہوتی ہے وہ چشمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں، سوال اچھا ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہوتی ہے وہ چشمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں بھائی، یہ ہے ہمارا سوال۔ اب تم لوگ ایک ہفتے کے اندر یعنی زیادہ سے زیادہ اگلے سنیچر تک اس سوال کا جواب لکھ کر ڈاک میں ڈال دو کہ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہوتی ہے وہ چشمہ کیوں لگاتے ہیں۔ اچھی کتابوں کی مدد سے اس کا جواب آسان لفظوں میں لکھ کر اور اس کے ساتھ شکلیں یا ڈائیگرام بنا کر اگلے سنیچر تک ڈاک میں ڈال دو۔ اس میں تم انگریزی اصطلاحیں بھی لکھ سکتے ہو۔ جواب کے ساتھ اپنا پتہ ضرور لکھو اور کوئی خط یا لطیفہ وغیرہ اگر لکھنا ہو تو الگ کاغذ پہ لکھو۔ سب سے اچھا جواب لکھنے والے کو ہم عام معلومات کی ایک بہت اچھی سی کتاب تحفے میں دیں گے۔ تو تم سوال آخری بار غور سے سن لو۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہوتی ہے وہ چشمہ کیوں لگاتے ہیں؟ عابدی بھائی، جی، اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ارے تو سنا ڈالیے۔ خیر جانے دیجیے عابدی بھائی۔ نہیں، سنائے، نہیں، سنائے۔ اچھا، اتنا اصرار ہو رہا ہے تو سنا ہی دیتا ہوں۔ اچھا صاحب، ایک صاحب کی نگاہ کمزور ہو گئی۔ وہ آنکھیں ٹیسٹ کروانے چشمے والے کے پاس گئے۔ بیچارے چشمے والے نے ان کی آنکھوں پر ہر طرح کے لینس لگا کر دیکھے، لیکن ان صاحب کو کوئی لینس پسند نہیں آیا۔ تنگ آ کر چشمے والے نے ان کی آنکھوں پر دوربین کے لینس لگا دیے۔ اچھا کیا۔ وہ صاحب خوشی سے اچھل پڑے اور کہنے لگے کہ یہ بالکل صحیح لینس ہے۔ خیر صاحب، وہ صاحب چشمے والے کو پیسے دے کر اور چشمہ لگا کر باہر نکلے۔ وہاں سڑک کے کنارے ایک شخص انگور بیچ رہا تھا۔ یہ صاحب انگوروں کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب گئے اور بولے، ذرا 4 غبارے دے دینا میاں۔ یہ اچھا۔ انگور بیچارے۔ اچھا بھئی، یہ لطیفہ FCI کالونی گورکھپور سے محمد حسیب، محمد نجیب اور نکھت پروین نے ہمیں بھیجا تھا۔ مگر عابدی بھائی، خط کے باہر تو صرف محمد حسیب کا نام لکھا ہے، آپ کو یہ 3 نام کیسے نظر آ گئے؟ ارے صاحب، میں نے اپنی آنکھوں پر دوربین کا لینس لگا رکھا۔ اچھا بھائی، اب ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دو۔ خدا حافظ۔